अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आज आसिफ अली ज़रदारी ने मुल्क के 14th प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने हलफ उठा लिया है और एक सियासी तारीख बनी है। और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि एक दफ़ा उन्होंने कहा था, एक तकरीब में उन्होंने कहा था, जब उन्होंने ईंट से ईंट बजा देने वाली बात भी की थी कि हम यही हैं, यही रहेंगे, आपने चला जाना है। और वो उन्होंने तारीखी तौर पर उसको साबित भी किया। आज एक दफ़ा फिर ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा भी कुछ इशूज़ पर बात करेंगे। PTI का आज एहतजाज था, एहतजाज की कॉल थी, लेकिन वही वाले एहतजाज से सूरत हाल रही, पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियाँ। जी नाज़रीन, इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे। और शानदाना गुलजार साहिबा ने हमें साथ ज्वाइन किया है, PTI की सीनियर रहनुमा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की MNA इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शानदाना गुलजार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नादिया बेबी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। शानदाना गुलजार साहब ये बताएगा कि आज इमरान खान साहब की कॉल पे बड़े एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए, लेकिन एक दफ़ा फिर पकड़ धकड़ देखी, गिरफ्तारियां भी देखी, लतीफ़ खोसर साहब गिरफ्तार हुए, दीगर। तो इसका मामला, इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई आसानी नहीं है, कोई डील नहीं है और कोई डील भी नहीं है। शुक्रिया नादिया बीबी। आई थिंक खान साहब की एक बात तो अब सारी दुनिया को पता चल गई है, वो जो 25-27 साल पहले बात कर गए थे वो अभी सच आ रही है। उन्होंने 27 साल पहले ड्रोन्स के खिलाफ कैंपेन की थी और उनकी सारी हुकूमत इन ड्रोन्स पे गई है कि जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला। इसी तरह खान साहब हमेशा कहते थे कि ना डील होगी ना ढील होगी, वो उनका अपने पे भी अप्लाई होता है। मैं तो बल्कि मिलने गई थी उनसे जेल पिछले हफ्ते और बहुत लोगों को मैंने वो इंटरव्यू दे भी दिया है कि ही स्टिल एज स्ट्रॉन्ग। हम जब उनसे मिलने गए उन्होंने सिर्फ 1970 की बातें की और पाकिस्तान के 2 हिस्से में टूटने की बात की और उनको जो तकलीफ हुई ज़हनी और दिल की तकलीफ पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से, तो सिर्फ उस पे बात करते हमें समझ आ गई। उसी तरह हंसमुख शेर की तरह बैठे हुए, ये लग ही नहीं था कोई कैदी है, हम सब कैदी लग रहे थे, वो ठीक लग रहे थे। और वो बार-बार यही बात कहें कि दिस कंट्री हकीकी आज़ादी और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार बाइज़्ज़त मुल्क हो, हमारा मुल्क तरक्की करे बाकी ममालिक की तरह जो हमसे पहले भी आज़ाद हुए, हमसे बाद भी आज़ाद हुए, तो उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ समझ नहीं आती कुर्बानी हमसे ले कौन रहा है। अच्छा, एक कुछ खबरें ये थी शानदाना गुलजार साहबा, क्योंकि आप तो मिलकर आई हैं, आप बता रही हैं खान साहब से कि जी कुछ उनको डील्स ऑफर की गई हैं। कुछ लोगों का कहना शायद ये भी है क्योंकि अडियाला इज़ नो मोर सेफ प्लेस। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों भी कुछ लोग वहाँ से पकड़े गए जो दहशतगर्दी कर सकते थे, उनको हिरासत में लिया गया कि खान साहब को भी बनीगाला को सब जेल करार दे के वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसी कोई ऑफर है खान साहब को, ऐसे कोई कहा गया है उनको? नादिया इनका इस बात का तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। जब हम मिलने गए थे हम 6 लोग थे, तो 6 लोगों में तो कोई सीक्रेट बात अगर डील ऑफर हुई भी है उनको तो हमारे सामने नहीं डिस्कस की। उन्होंने तो हमसे कुछ और बातें डिस्कस की जो मैं कह चुकी हूँ टीवी शोज पे। लेकिन खान साहब देखिए वो बहुत क्लियर हैं और आई थिंक ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है और एक मज़ाहिया सा पोस्ट आता है ट्विटर पे, मैंने देखा, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया स्क्रीनशॉट पे, मैंने उसको खुद रीट्वीट किया। उसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का दाखिला हो चुका है। इससे कुछ दिन पहले ही अगर आपको याद है अडियाला के करीब से कुछ दहशतगर्द एलिजिडली अफगान दहशतगर्द पाए गए थे और लंबे लंबे चौड़े चौड़े बड़े फिट दहशतगर्द थे और उनके पास अडियाला के जेल के प्लान्स भी थे और हथियार भी थे। तो हम तो सोचते हैं कि ये बॉर्डर क्रॉस करके आ गए और अडियाला के प्लान से पाकिस्तान में 100 जेलें, इनको पता नहीं अडियाला में क्या करना था। और आपने आज खुद देख लिया पंजाब में लाहौर में जो मुजाहरे आज हुए कि PTI के बच्चों पे उन्होंने, बच्चे बैठे हुए थे गाड़ी में, उन पे DSP डंडे बरसा रहा था कम से बच्चों पे, तो वो पाकिस्तान कम फलस्तीन और गजा ज्यादा नजर आ रहा था। तो ये कैसे हो सकता है कि बंदा एक PTI के झंडे से निकलता है, उसको 10 के हद की सजा बामुशक्कत कर देते हैं और दहशतगर्द उड़ के आ गया है हमारे बॉर्डर्स के अंदर और कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो जरा हैरान कुन बातें हैं। अगर खान साहब को बनीगाला लेके जाना चाह रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा उनकी जिंदगी की? फिर हुकूमत ही लेगी। तो मुझे तो इस वक्त समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं। पाकिस्तान को किस नहज पे खड़ा करना चाह रही है। बट कल एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि ये जो फॉर्म 47 वाली 9 फरवरी वाली हुकूमत बनी है, नकली हुकूमत, जो कुरान खा के उन्होंने ओथ लिया है कि हमने सच्चा इलेक्शन जीता है, तो वो तो एक अलग ही चैप्टर है। बट उन्होंने जो लिया है ये तो स्टैंडिंग वेरी स्लिपरी स्लोप, ये गीले साबुन पे खड़े हैं। तो अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए। मुझे PTI की या खान की फिक्र नहीं है। खान साहब जो है ना, उस जैसा बंदा सेंचुरी में एक ही पैदा होता है और ये हमारी खुशकिस्मती को हमारे जमाने में पैदा हुआ, हमने उसको देखा क्योंकि उसकी बहादुरी
اس کی مخلصی، یہ دو چیزیں ہیں کہ وہ پاکستان پورا جیت چکا ہے اس سے۔ اچھا شاندانہ صاحبہ، آپ جو ہے نا بڑے اپنے سخت قسم کے موقف، سخت قسم کے بیانات کی وجہ سے کچھ زد میں بھی رہیں، پھر آپ کی گرفتاری بھی ہوئی، اور ابھی بھی کوئی کبھی ایف آئی اے کا نوٹس اور کبھی کوئی نہ کوئی پرچہ، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا اور بڑا کلیم کیا، اسٹیٹمنٹ یہ آپ نے کلیم کیا کہ ضلع شاہ کی موت کی ذمہ دار جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ میرے پاس وہ آڈیو بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس آڈیو، پہلے تو بتائیں آپ کے پاس آڈیو ہے یا آڈیو نہیں ہے؟ نادیہ بی بی، ایکچولی یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے اس کا انٹرسٹنگ جواب ہے، آڈیو بالکل ہے، لیکن میرے پاس نہیں، وہ تو پورے انٹرنیٹ پہ ہے، وہ تو سارے پاکستان کے پاس ہے وہ آڈیو، وہ تو کب کی لیک ہوئی تھی۔ لیکن اس کا میں ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ مریم نواز کا پتہ نہیں کیا ایشو ہے، نہ میں جانتی اور نہ جاننا چاہتی ہوں ان کو، لیکن جب مجھے اٹھا کے لے کے گئے تھے تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بہت شوق ہے مریم بی بی کا، کہ آپ یا ان کو جوائن کریں یا بلاول کو۔ تو یہ تو وہی پرانا طریقہ ہے نا کہ پریس کانفرنسیں کروانی ہے، لوگوں کو اٹھوانا ہے، بدماشی کرنی ہے، گھر پہ اٹیکس کرنے ہیں کہ اپنی پارٹی چھوڑو، وہ تو کبھی ہوگا نہیں۔ وہ کہتے تھے مر جائیں گے یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ اب بات یہاں پہ آ گئی کہ ہر پاکستانی اپنے سامنے موت دیکھتا ہے، میرے جیسے وائٹ کالر لوگ، نہیں مڈل نہیں، ایک کلاس سیکنڈ ایک لوگوں کے سیکنڈ گھر، شاہدانہ اپر صاحبہ، مڈل۔ آپ کو یہ کہا گیا، ایک سیکنڈ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ، مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ آپ پی ایم ایل این جوائن کریں؟ جی بالکل، یا ترین یا خٹک کرے، چار مجھے آپشنز ملی تھی جیل جانے سے پہلے، میں نے چاروں ریفیوز کر دی، میں کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ میں نے کافی ٹی ویز پہ یہ بات کی ہے، محیط پیرزادہ صاحب سے بھی کی ہے، بہت سارے انٹرویوز میں نے یہ بات کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف کچھ اور بتا رہی ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ میڈم آپ بدلہ کب لیں گے اپنے شہیدوں کا؟ میں نے کہا جی ہم، خان صاحب کی اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہے کہ فوج میری، پولیس میری، ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے، ہم ملک میں امن کریں گے، ملک کو ٹھیک کریں گے، بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے، اگر بدلہ لینا ہوا تو۔ خان صاحب تو یہاں تک چلے گئے کہ جن لوگوں نے مجھ پہ گولیاں برسائی ہیں، میں ان کو صرف ان کی ذات تک، خان صاحب کی ذات تک محدود، میں ان کو بھی معاف کر سکتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان پھولے پھلے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سر پہ جوتا رکھ کے آپ ہمیں کہو کہ ہم تمہیں گولی بھی ماریں گے، ہم تمہیں اٹھا کے بھی لے جائیں گے اور تم پارٹی بھی بدلو۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ہمارا مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا، ہمارے بے گناہ قیدی سارے چھوڑنے ہوں گے، ان سازوں سے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو جا کے کرے عدالتوں میں۔ یہ کیا جیل میں جھوٹے کیسز کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک میری اسٹیٹمنٹ تھی جس پہ لوگ ناراض تھے۔ دوسری میری اسٹیٹمنٹ جس پہ لوگ ناراض تھے کہ ہمارے 2 شانگلہ میں بچے انہوں نے مروا دیے الیکشن کے دوسرے دن، فارم 47 لیتے ہوئے، ایک 16 سال کا بچہ تھا، ایک 21 سال کا بچہ تھا، تو اس پہ ہم نے پریس کانفرنس کیا، اس میں بڑی ناراضگی ہوئی ہے۔ اور تیسرا مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ میم احمد شاہ ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہے لاہور میں، اور اس کو بہت زیادہ مار پڑی ہے، سر پہ ہاسپٹل میں ہے، اور ایک 20 سالہ بچی کسی کالج سے اٹھائی گئی ہے کیونکہ اس کی والدہ پی ٹی آئی کی ورکر ہے، اس کو بھی بندوں نے لاہور میں بہت مارا ہے تھانے میں۔ تو پہلے آپ لوگوں نے ضلع شاہ کو مارا، پھر آپ نے احمد شاہ کو مارا، پھر اس بچی کو اٹھوا دیا۔ میں نے کہا بھائی ہم پاگل ہیں کہ اپنے ورکرز کو اٹھوائیں؟ اور ضلع شاہ تو اسپیشل چائلڈ تھا، وہ تو سب کو پتا تھا، ہم اس کو کیوں مروائیں گے؟ کتنی میم، وہ بہت لمبا انٹرویو ہے۔ تو میں نے اس بچے کو بولا، میں نے کہا بیٹا میری کوئی بات پہ آپ مت یقین کریں، آپ صرف اس کی فورینسک رپورٹ نکال لیں اور جو مریم نواز کی آڈیو لیک ہوئی تھی وہ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کو مارا ہے۔ تو اس سے ان کو تب چڑھی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو نوٹس مجھے ایف آئی اے نے بھیجا ہے وہ بڑے مزے کا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یو ہیو انسلٹڈ اسٹیٹ۔ I'm sorry, which state have I insulted؟ میں نے سپریم کورٹ کا نام لیا ہے، میں نے پولیس کا نام لیا ہے، میں نے فوج کا نام لیا ہے، میں نے کس کا نام لیا ہے؟ پھر لکھا ہے کہ ہائیلی انٹیمیڈیٹنگ اسپیچ، میرا سائز دیکھیں، میں کس کو انٹیمیڈیٹ کر سکتی ہوں؟ تیسری بات، she is trying to incite public at large، how؟ پلیز۔ سو مجھے تو وہ جلدی میں جو لکھا ہوتا ہے نا وہ نوٹس میرا ہے، اور دیکھیے ان نوٹسز سے کوئی نہیں ڈرتا۔ خان صاحب کی بہن علیمہ خان پہ، ان پہ بھی پتہ نہیں کیا ملک بیچنے کا، ہمارے پاس ہے کیا جو ہم بیچیں گے ملک میں؟ ملک تو انہوں نے برباد کر دیا۔ سو یہ کیسز بھی ہوتے رہیں گے، یہ سارا پریشر بھی ہوتا رہے گا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی نعتیہ، پچھلے 2 سال میں جس سے ہم گزرے، جس قسم کے کیسز سے ہم گزرے، جس کسی قسم کی تکلیفیں ہماری غیر سیاسی والداؤں نے، بہنوں نے، بیویوں نے بھگتی ہیں، تو ان کا کیا یہ سمجھ رہے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم ٹوٹ جائیں گے۔ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگا دو، وہ تو پھر ریاکشن کریں گے۔ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس پوری عوام پاکستان، جو ایکچوئل اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ عوام پاکستان ہے، اور وہ شکر ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے، وہ چاہے نون کے ہیں، چاہے پیپل کے ہیں، چاہے اے ایم پی کے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو خوف ایک اللہ کا ہے، موت ایک دن آنی ہے۔ یہ سارے جو ہے نا ڈرامے، بلکہ میں تو ابھی علی گنڈاپور صاحب کو فون ہی کرنے لگی تھی کہ کام کریں، مریم بی بی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے ایک جلسے میں کلوایا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے ورتی ہے، اور اس کے والد نے باجوہ صاحب کا
اور فیض صاحب کا نام لیا تھا while they were sitting chief and while they were sitting DG ISI. تو ان پہ بھی ہم ذرا نکال دیتے کہ FIA نوٹس کی ذرا پشاور تشریف لائیں. عظمہ بخاری صاحبہ کے والد کا بھی سب کو پتہ ہے کہ ریمن ڈیوس نے 3 لوگوں کو قتل کیا تھا. اس کے بعد عظمہ بخاری کے باپ نے ان کو فارغ کروایا, اور تب عظمہ بی بی پیپلز پارٹی میں بیٹھ کے نون کا بینڈ بجاتی تھی. اب نون میں بینڈ کی باقی بیٹھ کے بعد بینڈ بجاتی تھی. تو معذرت کے ساتھ آپ صرف لوگوں کا اگر وہ دیکھیں, ان کا پاسٹ بیہیویئر, ان کی باتیں سن لیں, اس میں ان کے کال و فعل میں اتنا تضاد ہے, اس سے کون ڈرے گا؟ اچھا, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ پر بھی یہ پریشر تھا اور آپ کو یہ کہا گیا کہ ادھر آپ پریس کانفرنس کر لیں, سیاست ترک کر دیں یا کوئی پارٹی جوائن کر لیں؟ ایبسولوٹلی, میں نے تو ان کو یہ بھی بولا, میں نے کہا آپ لوگ منزہ حسن کو اٹھا کے آئی تھنک اس کے 3-4 دن بعد اٹھا کے لے گئے تھے. میں نے کہا آپ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں, باقی کیوں نہیں اٹھاتے, مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہتے نہیں میم, مطلب I'll be honest with you, جو لوگ اٹھا کے لے کے گئے تھے انہوں نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی سرپرائزنگلی. نہ پولیس والوں نے, کہ بھی پولیس کا ایک ذرا بدتمیز آدمی تھا, لیکن پنجاب پولیس نے, اسلام آباد پولیس نے, باقی جو لوگ تھے پلین کلوز میں ماسک والے, مجھ سے کسی نے بدتمیزی نہیں کی. انہوں نے صرف یہ بولا کہ میم ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں, ہم آپ کو ایسٹ سمجھتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ خان کو چھوڑ دیں کیونکہ ملک سے غدار ہے. تو میں نے کہا بھائی بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک کس نے بیچا اور غدار کون ہے. وہ خان نہیں ہے. ہم خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں, وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے, نہ وہ میرے صوبے کا ہے. میرا صرف خان سے ایک وطن دوستی کا رشتہ ہے کہ جب تک خان پاکستان سے وفادار ہے ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا جو وفادار ہوگا وہ ہمارا دوست ہے, سمپل ایز دیٹ. بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کا جو وفادار ہوگا وہ آپ کا دوست ہے. لیکن پچھلے دنوں شاندانہ گلزار صاحبہ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں آپ بھی بیٹھی تھی, اور اس پریس کانفرنس میں لا تعلقی کا اظہار کیا گیا عادل راجہ کے ساتھ, اور ایک اور ہے کوئی حیدر مہندی صاحب. اس کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ پھر کچھ لوگوں نے کا کہنا یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھی. از اٹ ٹرو؟ نہیں, میں تو جی حیدر مہدی صاحب کے ساتھ میں نے اریسٹ ہونے سے پہلے, ابڈکشن سے پہلے 3-4 انٹرویوز کیے تھے, اور انٹرویوز میں بھی مجھ سے حیدر مہدی صاحب ناراض ہو جاتے تھے کہ آپ کیوں ایسے کہتی ہیں کہ فوج ہماری, خان کیوں کہتا ہے پولیس ہماری. ایسے کیونکہ میرے سارا خاندان افواج پاکستان میں سرو کر چکا ہے, اور ہمیں کسی نے کوئی پلاٹ شاٹ نہیں دیا. میرے ایک ماموں وار ہیرو, میرے چاچا پرزنر آف وار, میرے دادا استنبول میں سرو کر رہے تھے جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا. میں کہ ہماری فیملی تو 3 جنریشن سے افواج پاکستان میں سول سروس میں, تو میری کیا دشمنی ہوگی ان سے. تو میری اور حیدر مہدی صاحب کی 2-3 اس طرح انٹرویوز ہوئے. جب میں جیل سے آئی تو میں نے الٹی سیدھی باتیں اپنے بارے میں سنی, میں نے وہ بھی اگنور کی. یہ تو شیر افضل مروت صاحب نے گلا شکوہ کیا اسد کیسر صاحب سے کہ میرے بارے میں غلط باتیں کی جا رہی ہیں ان دونوں کوارٹر سے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ حیدر مہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عادل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں, بٹ ان دونوں میں سے کوئی اور میری پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں خان سے بے وفا ہوں. اور شیر افضل صاحب نے اپنی ساری سیکریفائسز کا بتایا. ان کی بہنوئی کو مارا گیا, ان کو جیل میں مارا پیٹا گیا, ان کے 2 گھر توڑے گئے, ان کے ساتھ جو ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتی. تو کہتا ہے میں حیدر مہدی اور عادل راجہ کو اپنی خان سے وفاداری کا ثبوت کیوں دوں. پھر یہ ہوا کہ میں نے اس کے بعد ایک انٹرویو دیا. میں اس پریس کانفرنس میں نہیں بول رہی تھی, ہم سارے MNAs کھڑے تھے, 15-20 MNAs تھے. میں نے یہ بولا کہ میں کہا جب تک خان صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے شیر افضل مروت کے, جب تک ان کو بھروسہ ہے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس دن خان صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا ہم بھی نہیں ہوں گے. ہم سب خان صاحب کے سپاہی ہیں, پاکستان کے مجاہد. بٹ انٹرسٹنگلی آپ نے کل مروت صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی جو انہوں نے کی؟ جی بالکل, جو انہوں نے کہا کہ میرے بھی لائف تھریٹ ہے, ان کی بھی کوئی سپاری تھریٹ دے دی گئی. تو دیکھیں اگر آپ لوگ اس ملک کو پرسنل فیفڈمز میں اور پرسنل دشمنیز میں انوالو کریں گے تو پھر پاکستان کہاں رکے گا. مجھے صرف اپنے ملک کی فکر ہے, نہ میں نے ساری عمر زندہ رہنا ہے, نہ پی ٹی آئی کی لیڈرز نے, پر اس ملک میں تو رہنا ہے. ملک کی ہی فکر ہونی چاہیے. ملک ہے تو ہم ہیں, اور ہم ہیں تو سیاست ہے اور سیاسی پارٹی ہے. بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ اسٹیز. اور ایک مختصر سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج صدر آصف علی زرداری نے اوتھ بھی اٹھا لیا ہے. اب وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک شخص دوبارہ ایوان صدر میں داخل ہوا صدر کی حیثیت سے. نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی دوبارہ صدر ایوان صدر میں دوبارہ سے وہ صدر الیکٹ ہوئے ہیں, اور یہ کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ صدر بنے ہیں. ملک کے 14 پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب. اچھا, اب معاملات یہ ہیں کہ پچھلے جو ان کا ٹینیور تھا 2008 سے 2013 والا, اس میں بڑی انہوں نے آئینی ترمیم ان سینس کہ انہوں نے 58(2) بھی چھوڑا, آغاز حقوق بلوچستان کیا, گلگت کے حوالے سے اس کو صوبے کا درجہ دیا, اور صوبائی خود
خود مختاری، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے. اس دفعہ ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیا ان کے عزائم ہیں، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. جو شخصیت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے، وی آر آنرڈ ٹو ہیو سید نیر حسین بخاری صاحب، سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی، فارمر چیئرمین آف سینٹ. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ اسٹوڈیو میں ہمارے سامنے موجود ہیں. سر، آصف علی زرداری صاحب، ان کا جو پہلا تھا آئین کے حوالے سے ان کا ایک بڑا تاریخی ان کا رول بھی رہا اور یاد رکھنے والا. اس دفعہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں صدر آصف علی زرداری صاحب سے؟ شکریہ. دیکھیں، گزارش ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری obviously he is a politician in true sense اور ایک ویژنری پولیٹیشین ہے. بی بی شہید کے ساتھ انہوں نے کام کیا، کام سیکھا، وہ خود کہتے ہوتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کے پاس دو باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے پیشنس، دوسرا ہوتا ہے ٹالرنس. یہ دونوں چیزیں ان کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں اور یہ انہوں نے پروف کیا 2008 سے 13 تک جب وہ پریزیڈنٹ تھے، اور اس سے پہلے بھی جب ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا. لیکن جب ہم صدر کے عہدے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ آئینی عہدہ ہے، تو ان کے اختیارات بھی محدود ہیں. لیکن دوسری طرف زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ مفاہمت کے وہ بے تاج بادشاہ ہیں. اب ایسے معیشت کے چیلنجز ہو گئے، وہ اس سے تو وزیر اعظم نپٹیں گے، حکومت نپٹے گی. لیکن جہاں تک مفاہمت کی بات ہے، سیاسی استحکام تبھی آئے گا جب آپس میں مفاہمت ہوگی. کیا ہم اس میں کوئی رول ایکسپیکٹ کریں؟ جیسے پی ٹی آئی ہے یا عمران خان صاحب ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ناراضگی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم کہتے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ تعلقات میں بہتری کے لیے جیسے الوی صاحب بھی کرتے رہے ایک صدر کی حیثیت سے، کیا ہم ایسا کوئی رول برج اپ کا، بات چیت کا، تعلقات میں بہتری کا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں زرداری صاحب سے؟ لیکن جی، رول مؤثر تب ثابت ہوتا ہے جب جو ویرنگ پارٹیز ہیں نا، وہ ان میں کچھ سین ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کریں. اگر ایک طرف سے سینٹی پریویل کرتی ہے اور دوسری جانب سے ایروگنس آتی ہے یا سٹبن ایٹیچیوڈ آتا ہے تو پھر تو معاملات نہیں چل سکتے. اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست سے سیکھنا چاہیے، ماضی سے بھی سیکھنا چاہیے. 77 میں ہمارے خلاف ایک بھرپور ایجوٹیشنل پالیٹکس تھی، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف. پی این اے تھی، اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے نکالا گیا اور شب خون مارا گیا، آمریت مسلط کر دی گئی. لیکن جو لوگ ہمارے مخالفین تھے، جب ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی 77 میں، تو الٹیمیٹلی وہ پھر ہمارے ساتھ ایم آر ڈی میں شامل ہوئے. بیگم نظر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ لیڈ کر رہی تھی، اور وہ لوگ جو پی این اے کی موومنٹ میں پیپلز پارٹی کے خلاف تھے وہ ایم آر ڈی کا حصہ بنے اور ضیاء الحق کے خلاف ایم آر ڈی کی تحریک شروع ہوئی. تو یہ سمجھ آنی چاہیے آج کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خواہ وہ کسی جماعت سے بھی ہے، کہ الٹیمیٹلی ڈائیلاگ کے ذریعے ہی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جو کردار اگر میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کی ذمہ داری بطور صدر ہے، وہ بطور ایک جماعت کے اہم ترین لیڈر ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے مل کے اس ملک کو مسائل سے نکالنا ہے. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب ایسے کوئی مفاہمت یا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک برج کا رول بھی کر سکتے ہیں بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پی ٹی آئی. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پی ایم ایل این کی یعنی یہ گورنمنٹ نہیں بنی تھی تو پیپلز پارٹی کی خواہش بھی تھی شاید، اور انہوں نے ندیم افضل چند اور ایک کسی کی کو یہ اسائن بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے بات کریں یا خان صاحب سے یا ان کے جو دیگر لیڈرشپ ہے، سینٹرل لیڈرشپ ہے، لیکن وہاں سے نو ہوا. یہ حقیقت ہے، اس میں وجہ یہاں پہ آپ لوگ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مل کر حکومت بنا لی جائے؟ اس میں بھی دیکھیں، اس میں آپ اس کو دو حصوں میں رکھیں. آپ ایک وہ ایلیمنٹ تھا جو ریاست دشمنی پہ تولا ہوا تھا، جو ریاستی اداروں پہ حملہ آور تھا. وہ سیاست نہیں کر رہے تھے، وہ کچھ اور کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ سیاست کرنا چاہتے تھے اور سیاسی میدان میں رہنا چاہتے تھے،
اور سیاسی عمل کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ تو گفتگو شنید ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو 77 کی مثال دے دی اور پھر 81 میں جب MRD بن گئی وہ بھی آپ کو مثال دے دی. لیکن ایک اس وقت پھر چیئرمین نے بھی کہا بڑا واضح طور پہ کہ جی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ان کے خلاف کوئی سی جرم کا الزام ہے تو الزام لگانے والوں کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کورٹ آف لاء میں. وہ تو کیس ڈیفرنٹ ہو گیا. باقی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی یا ابھی بقایا جو لیڈرشپ ان کی ہے وہ اگر وہ کہتے ہیں نا سینٹی پریویل کرے گی تو معاملات ٹھیک ہوں گے. کنفرنٹیشن سے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, نہ ان کی اکانومی ٹھیک ہوگی نہ ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف آصف علی زرداری صاحب کی یا پرائم منسٹر کے نہیں ہے, تمام سیاسی رہنماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں اور جو ریجنل سچویشنز ہے, صرف اکانومی کی بات نہیں ہے, جو ریجنل سچویشنز ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے. ریجن از امپورٹنٹ آلسو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس وہ ویژن تھی کہ 2008 میں کہ ہم پہ محترمہ شہید نے لیاقت باغ کے جلسے میں, جس میں میں خود شریک تھا, کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا سوات سے اتار دیا تھا اور محترمہ شہید نے کہا تھا کہ میں وہ جھنڈا واپس لگاؤں گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے 2008 میں یہ اسٹیبلش کیا, بالکل یہ کر کے دکھایا. اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو اکانومی ہے اس کو درست سمت میں وہ ویژن آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے کہ وہ درست سمت میں اس کی اکانومی کو لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ نے خود بھی 9 مئی کا ذکر کیا, ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے, جو کچھ بھی ہوا, اور یہ بات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی کہا, عمران خان صاحب نے بھی کہا, دیگر نے بھی کہا کہ مذمت بھی کی. صاحب نے کہا کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو اس کی سزا واقعی ملنی بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جی آپ اس کی انکوائری تو کرائیں انڈیپینڈنٹ, کہ ڈائریکٹلی کون بھی انوالو ہے, اگر ہماری صفوں میں بھی تھے تو ان کو بھی سزا ملے. جوڈیشل انکوائری کی بھی, جوڈیشل کمیشن کی بھی بات کرتے رہے. آپ یہ سمجھتے ہیں, پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے یا جوڈیشل کمیشن اس میں بننا چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چند دن پہلے کہا, جو انہوں نے اسپیچ کی قومی اسمبلی میں, تو obviously جب چیئرمین نے کہہ دیا تو اس پہ حکومت وقت کو غور کرنا چاہیے اور یہ پن پوائنٹ ہو جائے کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور جو انوسینٹس ہیں ان کو بلا وجہ ان کو جیل میں بند نہیں رکھنا چاہیے, قید و بند کی صورتیں ان کو برداشت نہیں کرنی چاہیے. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ ضروری ہے. اگر کوئی شخص کے وہ دیکھیں, آپ ماضی دیکھ لیں عمران خان کا کہ میں فلاں سے بھی بات نہیں کروں گا, فلاں سے بھی بات نہیں کروں گا, اور پارلیمنٹری نارمز ہیں, اور پارلیمنٹری نارمز ہو چاہے وہ اپوزیشن میں گورنمنٹ میں, آپ کو وہ ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے. مثلا جتنا عرصہ وہ پرائم منسٹر ہے, جب وہ ہاؤس میں آئے تو انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ لائق صلاح کی کر لیں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ, کوئی ورکنگ ریلیشنز ڈیولپ ہی نہیں کیے. تو یہ ورکنگ ریلیشنز ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور موجودہ گورنمنٹ بھی کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشنز ہونے چاہیے, اور وہ بھی اس بات پہ سوچیں کہ ہمیں ورکنگ ریلیشنز اسٹیبلش کرنے چاہیے. پالیٹکس ہوتی رہے گی, الیکشن لڑتے رہیں گے آپ, انتخابات کے رزلٹس آتے رہیں گے. انتخابات کے رزلٹس کے بارے میں کویسچن مارکس ہیں, بالکل پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو فورم انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو آپ پرووائڈڈ ہیں, آپ وہیں جا کے اس ریلیف لیں گے نا. آپ سڑکوں پہ ریلیف نہیں ملتی. بالکل صحیح بات ہے. اگر سڑکوں پہ آپ ریلیف دیں گے تو وہ تصادم کی طرف جائے گا. اور پیپلز پارٹی نے تو کئی دفعہ ثابت کیا ہے, وہ یہ صدر آج کے صدر آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہیں رہنا ہے, آپ نے چلے جانا ہے, اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی بات. لیکن آج یہ وقت نے بھی ثابت کیا, خود صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی ثابت کیا. سر, سینٹ چیئرمین کے حوالے سے بارہا آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب, لیکن دوسری طرف سے یہ اطلاعات بھی ہے کہ کہیں کی خواہش تھی یا خواہش ہے, اور وہ خواہش کمیونیکیٹ بھی کی گئی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو سینٹ چیئرمین بنا دیا جائے. کیا پیپلز پارٹی نے یہ کنوے کر دیا کہ ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہی چیئرمین سینٹ بنیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک کسی کی خواہش تھی, خواہش تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے, اور کسی کی خواہش پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اگر خواہش کنوے ہوئی تو میری لیڈرشپ کو ہوئی ہوگی سر, میرے نالج میں نہیں کوئی ایسی خواہش کنوے ہوئی ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا یہ فرم بلیف تھا
کیونکہ ہم نے 2021 میں بھی اپنا کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کیے تھے سینٹ کے لیے وہ یوسف گیلانی تھے، اور بائی ڈیزائن ان کو 7 ووٹیں ان کی ریجیکٹ کر کے ان کا ہرایا گیا تھا، اور پھر وہ پٹیشن بھی الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ نہ ہو سکی۔ اور ابھی ایک پھر اپرچونٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ سینئر لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وائس چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے، فارمر اسپیکر ہے، فارمر منسٹر ہے، فارمر پرائم منسٹر ہیں، تو ایکسپیرینس ہے ان کے پاس، تو آبویسلی ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤس کو وہ چلائے، وہ لیڈ کرے کہ ورکنگ ریلیشنز بھی رہیں اور اس کا رول بھی نان پارٹیزن ہو کے ہم ہاؤس کو آگے لے کے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب آپ کا، آپ کی اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ آئی وش کہ میرے پاس ٹائم مزید ہوتا تو آپ کے بڑے سوالات تھے جو مزید آپ سے کیے جا سکتے تھے، بٹ اینی ویز تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین مختصر سا بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نون لیگ کا یہ فیصلہ غلط ہے، اور اندر سے یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پہلے جو فیصلہ تھا وہ بھی غلط تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ کے قائدین کی مرکزی لیڈرشپ کی خواہش نہیں تھی، ان پر یہ حکومت لینے کا فیصلہ امپوز کیا گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ انہی آوازوں میں سے ایک آواز جاوید عباسی صاحب کی بھی ہے۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ لندن پلان، تو ہمیں تو لگتا تھا کہ بس نواز شریف صاحب نے آنا ہے، جس طرح سے ان کا استقبال ہوا تھا، انہوں نے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن جانا ہے، زبردست قسم کی حکومت کرنی ہے، اپنی مرضی کی حکومت کرنی ہے۔ یہ تو سب الٹ ہو گیا۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیوں نہ بن سکے؟ نہیں، مجھے نہیں یہ اندازہ تھا، مجھے یہ اندازہ تھا جس طرح مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا خوفناک رزلٹ آئے گا، لیکن جب پی ڈی ایم کی ہم نے حکومت لے لی تھی، ہم نے اپنا وہ بھی مجبوری میں لی تھی، مجبوری میں لی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس وقت حکومت بنائی گئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے سب جماعتوں کو کہ حکومت بنائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی ہو رہی تھی؟ مجھے یہ نہیں پتا، مجھے ڈیل کا نہیں پتا کہ کس کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانے میں اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ تھا۔ انہوں نے ان کے وہ ساتھ، لیکن ایم کیو ایم کی جماعت تھی، باب جماعت تھی، کاف مسلم لیگ تھی، باقی جماعتیں تھیں جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں تھیں، ان کے کہنے کے بغیر وہ کبھی بھی کوئی سیاسی حکومت، اور اس وقت کئی پروگرام نکال دیں، ہماری ساری لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اس کے نتیجے میں جب آپ نے حکومت لی تو پھر وہ ہمارا نظریہ ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی کی بات ہم کرتے تھے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے تھے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے نظریاتی نہیں ہیں، جنہوں نے مختلف جماعتوں میں شامل ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہم کبھی ہاتھ ملا کے حکومت نہیں بنائیں گے۔ پھر ہم نے کاف مسلم لیگ کو بھی لے لیا، پھر ہم نے باب پارٹی کے ساتھ بھی دوستی کر لی، پھر ایم کیو ایم جو گالی بھی دیتے تھے اور کس کس کے ساتھ وہ نہیں رہے، تو یہ جو سارے دوسری سب سے بڑی بات، اور میں نے اس وقت بھی کہتا تھا، میں نے بہت دفعہ اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نہیں ڈیلیور کر سکیں گے، اور اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تو سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ کا ہوگا۔ اس ڈیلیور کرنا مشکل تھا۔ ہم عمران خان صاحب کے دور میں کہتے تھے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، ڈالر اوپر چلا جائے، ہم نے کئی پروگراموں میں آ کے بات کی، ہم نے کہا خوشحالی نہیں ہے۔ آپ پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ دیکھیں اس وقت تو ڈالر شاید 170 کا تھا، یا تو پھر کہاں تک پہنچا ڈالر آپ نے دیکھا، پھر آپ نے دیکھا کہ مہنگائی، پھر انفلیشن کا۔ یہ جب کمپرومائزڈ حکومتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی اتحادی حکومتیں بنتی ہیں، ان کے لیے ڈیلیور کرنا مشکل تھا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں پھر اس الیکشن میں جو بہت زیادہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئی، پی ڈی ایم کی حکومت جو بنی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ تو چلی گئی، تو آج جو حکومت بنی، ابھی جو حکومت بنی، وہ کس کے کہنے پہ بنی؟ میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کی ایکسٹینشن ہے۔ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ؟ دیکھیں نا، مجھے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کس نے کہا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو یہ حکومت لے رہا ہے وہ اپنے لیے بہت مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، اس لیے ڈال رہا ہے کہ وہ ڈیلیور، میں نہیں لگتا ابھی آئی ایم ایف کے آپ کے پاس جانا ہے، کبھی آپ نے سنا تھا کہ حکومت بننے سے پہلے پتہ، ابھی منسٹر نہیں بنے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں، حیران کن ہے یہ بات، حیران کن بات ہے کہ اس حکومت پھر وزیر خزانہ سردار صاحب نہیں ہوں گے، آپ کے وزیر داخلہ آپ کے اپنی جماعت کا نہیں ہوگا، وزیر خارجہ جلیل آباد جیلانی صاحب کنٹینیو کریں گے، وہ کریں گے۔ کہہ چکا ہوں کہ وہ، اچھا، لیکن کیا نواز شریف صاحب کو اس چیز کا اندازہ تھا، یا ہم یہ کہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟
میں دونوں باتوں کو نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت لینے کے بعد ہر ایک کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہم نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کے وزن کے نیچے ہم مشکل ہے ہمارا نکلنا. اور میرا خیال ہے کہ جب ہم نے اپنی وہ جو ہم ایک پوزیشن لی ہوئی تھی، اس وقت کا مسلم لیگ کی حالت دیکھ لیں، سارے بائی الیکشن مسلم لیگ جیت رہی تھی، پاکستان کے اندر بھی سب سے زیادہ پاپولر ووٹ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا تھا. لیکن جو ہی ہم نے اپنی پوزیشن چینج کر لی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر کیسز بنوائے، اور پھر ایک دم ہم نے اپنی ساری پوزیشن چینج کر لی. تو میرا خیال ہے کہ اس کا پھر نقصان ہونا تھا، اور یہ سب کو کم از کم مجھے بڑی کلیئرٹی تھی کہ یہ نقصان ہوگا. تو یہ جو 2018 کے بعد آپ کہتے ہیں 2018 کا الیکشن بھی اسٹیبلشمنٹ نے آپ لوگوں کو کروایا، تو 2018 کے بعد جو آپ لوگ کا ووٹ کو عزت سے سٹانس چینج ہوا، اس کا جو کلیدی کردار تھا وہ کون تھا؟ آیا وہ نواز شریف صاحب تھے، وہ شہباز شریف صاحب تھے، یا وہ مریم نواز صاحبہ تھی؟ لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد سب نے یہ کہہ دیا، اور یہ بات بڑی ٹھیک تھی. اگر آج کوئی سول سپرمیسی کی بات کرتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی ہو، کوئی کہہ ہو کہ آئین کے مطابق کام کریں گے، کوئی آج کہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پہلے رہا ہے. تو یہ تو اس چیزیں جو ایکسیپٹیبل تھی، اور سوسائٹی میں لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. مسلم لیگ کا بڑا ووٹ بینک اس سے بڑا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ جماعت ایسی ہے جو کسی کے سہارے پر سیاست نہیں کرے. بالکل نظریاتی، نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں پہلے نہیں تھا، اب نظریاتی ہو گیا. ہاں وہی بات انہوں نے کہی تھی. پھر وہ ہم نے دیکھی، وہ خلائی مخلوق کی ہم باتیں کرتے تھے، وہ نام وہ دیکھا نہ ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ وہ بھی رک گیا. باقی جو چیزیں ہم نے کہی تھی وہ جب ہم نے کمپرومائز کر لیا، کمپرومائز کس چیز کے لیے کر لیے؟ صرف اقتدار بھی کتنا، کوئی 1.5 سال کا. اس ساری وجہ سے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں اس دن سے ایسی خراب ہوئی ہیں کہ ابھی تک سنبھلنے کا نام نہیں لے. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو ڈیل ہوئی ہوگی اس وقت وہ صرف 1.5 سال کی تو نہیں ہوئی ہوگی نا، وہ یقیناً پھر لانگ ٹرم ہوگا. اور ابھی یہ بھی سنا کہ جی یہ 10 سال کی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے. لندن پلان کیا تھا؟ میں اس سے واقف نہیں. مجھے یہ ڈیل دیکھیں، میں ہر وہ بات کر سکتا ہوں جس کو میں نے خود دیکھا ہو، میں اس میں موجود ہوں، یا میرے پاس کوئی ایسی سالڈ انفارمیشن ہو. میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں اس سے بالکل واقف نہیں. اگر میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہوتی تو میں ضرور شیئر کرتا. نواز شریف صاحب خوش ہیں؟ میری ملاقات نہیں ہوئی. آپ نے پارٹی چھوڑ دی باقاعدہ طور پر؟ نہیں، میں اپنا ایک ویو بہت عرصے سے دے رہا ہوں. پارٹی کے اندر دے رہے تھے؟ پہلے پارٹی کے اندر بھی دے رہا تھا، باہر بھی دے رہا تھا. پارٹی کے اندر میں پہلے سنا گیا نہیں، پہلے میں زیادہ جب تک پارٹی اقتدار میں نہیں آئی تھی اس وقت میں باہر آ کے بات نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ یہ کہیں گے لوگ کہ یہ پارٹی اس وقت بحران میں. مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ جب پارٹی میں کرائسس ہو تو میں بات نہیں کرتا تھا. جب انہوں نے حکومت لی پی ڈی ایم کی، میں اس کے بعد پروگرام نہیں کرتا تھا ان کو لیکن جب بھی میں گیا ہوں تو میں نے پھر کھل کے باتیں کی ہیں کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے. یہ غلط فیصلہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے لے کر اگر حکومت لیتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جس نے بھی سہارا بنا ہے وہ آگے چل نہیں سکتا، لہٰذا یہ غلط فیصلہ ہے. آپ حکومت مت لیں، اب یہ حکومت لینے کا وقت نہیں ہے. اور پھر جب اتحادی آپ اور پیپلز پارٹی اور ساری ایم کیو ایم کو بھی ملا لیں گے اور اس کو بھی ملا لیں گے، تو کیا رہ گیا ہمارے پلے؟ پھر تو کچھ نہیں بچتا. پھر یا تو وہ پوزیشن جو ہم نے 2018 سے پہلے لی ہوئی تھی، ہم وہ باتیں کہہ رہے تھے وہ غلط تھی، یا پھر یہ باتیں غلط تھی. دونوں تو نہیں غلط ہو سکتی تھی. میری نظر میں یہ بہت بڑی شفٹ کی ہے ہم نے اپنی پالیسی میں. پھر نہ ہمارے پاس کوئی نیریٹو رہا، نہ کوئی نعرہ رہا، نہ کوئی ہمارے پاس ایسی چیز رہی جو ہم جا کے الیکشن میں لوگوں کو. یہ بننے والی حکومت کتنے دن کی مہمان ہے اور مسلم لیگ نون کی سیاست کتنے دن کی مہمان ہے؟ یہ حکومت تو مجھے کوئی بہت زیادہ عرصہ نظر نہیں آ رہا. سال 1.5 سال میں کوئی ٹائم نہیں دے سکتا. اس کی میرے سامنے ایک وجہ یہ ہے کہ بڑا اس الیکشن کے اوپر بڑی سیریس کنٹروورسی ہے. ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ الیکشن، ہر جماعت کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں اب ایکسپلین کر چکا ہوں. اس صورتحال میں جب عوام سڑکوں پہ ہوں، پارلیمان کے اندر لوگ ایک دوسرے کو کیا کہ الزام نہ لگا رہے ہوں، اور اس دفعہ الیکشن میں سے بڑے الزام لگائے ہیں. کہا ہے کہ پیسوں کی باتیں بھی کی ہے پارلیمان میں آ کر، پتہ نہیں کہاں تک درست ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ آپ نے ایک دم آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. آئی ایم ایف آپ سے وہ کنڈیشن منوائے گی جس کے لیے آپ نے مہنگائی کرنی ہوگی. اب
پہلے سے پاکستان کا عوام بہت پریشانی میں ہے, بڑی تکلیف میں ہے. وہ الیکشن میں اس لیے گئے تھے کہ شاید کوئی حکومت آئے گی تو ہمیں ریلیف ملے گا, کوئی ریلیف دے آپ نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں صرف تو آپ نے اس لیے اقتدار لینے کے لیے ہو کہ ہمیں عہدے مل جائیں, اور عہدے بھی وہ جو آپ کو پوری طرح نہ دیے ہوئے. یا تو ہوتی نا حکومت پوری طرح دی جاتی ہے, آپ کی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں, کسی ایک جماعت کے پاس ہائیبرڈ پلس, اس کو ہم ہائیبرڈ پلس کہہ رہے ہیں. سر جب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن متنازع تھے اور جب آپ کہتے ہیں الیکشن ریگ تھے, تو اس کا مطلب ہے وہ بات درست ہے کہ جو مینڈیٹ ملا ہے, جو عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو دیا ہے. دیکھیں جس میں خود ان کی خلاف الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کے خلاف, بالکل میں ان کے کینڈیڈیٹ سے ہارا ہوں. ہم نے جہاں جہاں دیکھا ہے پی ٹی آئی کی جو نوجوان نکلا ہے وہ الیکشن ڈے سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی ان کی کمپین نظر نہیں آ رہی تھی, ان سے نشان لے لیا گیا ہے, ان کی لیڈرشپ جیلوں میں تھی, ان کو بلے جلسے نہیں کرنے دیے گئے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا نوجوان ہم نے کبھی پولنگ ڈے میں نکلتا نہیں دیکھا. زمانہ ہو گیا ہم یہ کام کرتے ہوئے, اور اسپیشلی خواتین نکلی ہیں ووٹ دینے کے لیے. اب وہ عمران خان کی محبت میں انہوں نے دیا ہے, یا پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی, یا اسٹیبلشمنٹ کی نفرت میں دیا, یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن وہ نکلے, بڑی تعداد میں نوجوانوں نے ایسے ایسے رزلٹ دیے. وہ لوکل کینڈیڈیٹ کے نام نہیں جانتے تھے تو انہیں ووٹ میں. آپ لیڈیز کی پولنگ اسٹیشن آپ دیکھ لیں, آپ کو سوچ سکتا تھا کہ پنجاب کے اندر ان حالاتوں میں ہمیں ایسی بڑی شکست ملے گی, یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا شاید. اب یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے لوگ نکلے, انہوں نے ووٹ کیا ہے, ان کے ووٹ آج ان کے لوگ کھڑے. اب اس سے بھی بڑا ایک اور شرمناک کام الیکشن کمیشن نے کیا کہ جب وہ الیکشن آپ فری اینڈ فیئر نہیں کر سکے. آپ نے پاکستان کا اس لیے اتنا بڑا پیسہ ایکسچیکر کا خرچ کیا ہے کہ ہم اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کرا دیں. آپ ریزرو سیٹیں, وہ ریزرو سیٹیں میری نظر میں 100% ان کی نہیں بنتی ہے, وہ کس طرح دوسری جماعتوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ کون سے قانون رسول کے تحت آپ نے کام کیا؟ بالکل درست. تو جماعتیں یہ سکیم کانسٹیٹیوشن میں اس لیے رکھی گئی تھی کہ جو جماعت زیادہ سیٹیں لیں گی, ریزرو خواتین کی, ان کی لو خواتین آئیں تاکہ وہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کر سکیں. بالکل ان کو موقع ملے. اب یہ موقع ان کو ملنا چاہیے تھا. سیٹیں ان کی آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا میں شاید ساری اپوزیشن جو جماعتیں, ان کے 22 سے 21 ایم پی اے منتخب ہوئے, 27 ریزرو سیٹیں آپ نے دے دی ہیں. تو کوئی خوف کرے اگر ایسا کام کریں گے تو کس طرح آپ کل جسٹیفائی کریں گے, کس طرح لوگ اس الیکشن کو کہیں گے کہ فری اینڈ فیئر, کس طرح اس حکومت جو بننے جا رہی ہے اس پہ لوگوں کا یقین ہوگا. یہ تب ہی ہوگا کہ جب آپ سارے بیٹھیں. آج بھی وقت تھا, تو شاید مشکل ہو گیا کہ آپ ساری جماعتیں حکومت لینے سے پہلے کہتی ایک کمیشن بنایا جائے, 10 دنوں کے اندر اندر انکوائری ہو, سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں اور وہ فیصلہ کرے گی کیا یہ مینڈیٹ جو ہے کس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور کس کے پاس کہ شفاف الیکشنز ہوئے کہ نہیں ہوئے. بہت ادروائز شکریہ, آپ کس طرح کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جاوید عباسی صاحب. ٹائم کی کمی آ رہی تھی کہ آپ سے میں مزید گفتگو کر سکوں. ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی, دیجیے ناظرین سے کوئی اجازت. اللہ حافظ.